India is readying itself to host the mega G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India has formally taken over the presidencies of the G20. Leaders are arriving at the G20 summit in Delhi in India. G20 group consists of 19 of the world's wealthiest economies and the European Union. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हालिया इंडिया में होने वाले G20 2023 समिट के बारे में, जिसमें इंडिया ने बहुत कामयाबी हासिल की है और चारों खाने चित कर दिया है पाकिस्तान और चाइना की हुकूमतों को, जो इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गई हैं। इस समिट में भारत की जानिब से कौन से ऐसे मुआहदे किए गए हैं जो पाकिस्तान और चाइना के लिए दर्द सर बन सकते हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक को भी खतरात लाहक हो गए हैं। इंडिया में होने वाले इस समिट में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दुनिया की 20 ताकतवर ममालिक के दरमियान कौन से ऐसे मुआहदे तय पाए हैं और फ्यूचर में ये ममालिक कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देंगे। बुनियादी तौर पर ये वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें पहला और मेन पार्ट ये होगा कि G20 क्या है, कब इसका क़याम हुआ और क्या मकासद थे, कौन से ममालिक थे जिन्होंने G20 की बुनियाद रखी। दूसरा पार्ट रिएक्शन वीडियो का होगा कि इंडिया में होने वाले G20 2023 मीटिंग के बारे में पाकिस्तानी अवाम में कैसा रिएक्शन पाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये रिएक्शन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने रिएक्शन सीरीज़ में 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें पहली वीडियोस इंडिया के द्वारा चांद पर भेजे जाने वाले मिशन चंद्रयान 3 पर रिएक्शन वीडियो थी, जबकि दूसरी वीडियो इंडिया की तरफ से ही सूरज की तरफ भेजे जाने वाले आदित्य L1 मिशन की रिएक्शन वीडियो थी। अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो इन लिंक्स पर क्लिक कर ये वीडियो देख सकते हैं। नाजरीन, आप में से बहुत लोग अभी तक इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि आखिर ये G20 क्या है, कब ये बनाई गई थी, किन ममालिक के द्वारा ये G20 बनाई गई थी और इसके बुनियादी अगराज और मकासद क्या थे, इस वक्त इसकी क्या अहमियत है। तो इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे डिटेल और इख्तिसार के साथ कि G20 कब वजूद में आई, इसके बुनियादी अगराज और मकासद क्या थे। वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिए और जानिए दुनिया में ग्लोबलाइजेशन किस तरह तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और ताकतवर ममालिक के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी और जिद्दत और तरक्की की कौन सी मनाजिल तय करने जा रही है और हम इस वक्त दुनिया में कहाँ हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। नाजरीन, G20 की फार्मेशन की बात करें तो ये बुनियादी तौर पर G7 ममालिक की तरफ से बनाई गई थी, इसलिए G20 की तारीख से पहले G7 की तारीख जानना ज़रूरी है कि वो कब बनी थी और किन ममालिक तरफ से बनाई गई थी और इसके बुनियादी अगराज और मकासद क्या थे। तो दोस्तों, G7 का क़याम 1970 में आने वाले वेस्टर्न ममालिक में इकनॉमिक बहरान की वजह से मुअर्रज़ वजूद में आया था, जब मिडल ईस्ट ममालिक ने इसराइल की मज़म्मत में वेस्टर्न ममालिक को आयल की फराहमी रोक दी थी और वेस्ट ममालिक में शदीद आयल क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की इकॉनमी गिर गई थी और शदीद मुआशी बहरान का सामना था। तब उस वक़्त के 4 ताकतवर ममालिक ने इकट्ठे बैठने और मिलकर इस इकॉनमिक बहरान से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने का मुआहदा किया था, ताकि मौजूदा बहरान से निपटा जा सके और आइंदा आने वाले मुमकिन मुआशी ख़तरात से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाई जा सके। इन ममालिक में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्टर्न जर्मनी शामिल थे, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर की पहली मीटिंग अमेरिका के वाइट हाउस में 1973 में हुई थी। इस तरह सबसे पहले ये G4 ममालिक की यूनियन मुअर्रज़ वजूद में आई थी। 2 साल बाद इन ममालिक के साथ इटली और जापान भी शामिल हो गए और पहली G6 मीटिंग 1975 में हुई थी। 1 साल बाद 1976 में कनाडा ने भी इन ममालिक को ज्वाइन कर लिया और यूं ये G7 ममालिक की यूनियन वजूद में आई। ये ममालिक उस वक़्त के दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक थे, जिनकी इकॉनमी उस वक़्त दुनिया में सबसे मजबूत और ताकतवर थी। इन तमाम ममालिक में एक मुश्तरका बात थी जिसने इन सब को जोड़ कर रख दिया था। इन तमाम ममालिक में लिबरल डेमोक्रेसी थी, इंसानी हकूक़ की पासदारी और आज़ादी थी। एक और मुश्तरका बात यह थी कि इन तमाम ममालिक ने कोल्ड वार में वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बने थे।
اگرچہ 1998 میں رشیا نے بھی اس گروپ کو جوائن کر لیا تھا، لیکن 2014 میں رشیا کی جانب سے یوکرائن پر انویڈ کرنے کی صورت میں رشیا کو اس گروپ سے نکال دیا۔ ناظرین، G7 ممالک کے اتحاد کی طرح G20 کا قیام بھی اکنامک کرائسس کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ سال 1997 میں ایشیا کا شدید فائنینشیل کرائسس دیکھنے میں آیا جب ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کو تباہ کن اکانومک بحران کا سامنا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں رشیا میں بھی شدید معاشی بحران دیکھا گیا۔ اس پر G7 ممالک نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ اگر کسی چھوٹے سے ملک کو بھی اکانومک بحران کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام دنیا کے ممالک کو ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت باہمی انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے اور گلوبلائزیشن تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مزید ان ممالک نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس اتحاد کو بڑھایا جائے گا اور G20 کی بنیاد رکھی جائے گی، جس میں ایمرجنگ اکانومی ممالک کے ساتھ بیٹھ کر اقتصادی اور معاشی معاملات میں میٹنگ کی جائیں گی، جس میں ان کو ساتھ لے کر چلایا جائے گا اور تمام ممالک میں اکانومک سٹیبلٹی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور مستقبل میں کسی بھی اکانومک بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ لہٰذا ستمبر 26، 1999 میں G7 کے فائنانس منسٹر کی میٹنگ ہوئی، جس میں G20 گروپ کی تنظیم کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ G20 کی بنیاد رکھی گئی، جس میں شامل کیے جانے والے ممالک کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا، جس میں پہلا گروپ اس وقت کی سب سے بڑی اکانومیز تھیں، جن میں چائنا، انڈیا، رشیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ کو شامل کیا گیا۔ دوسرا گروپ میں ریجنل پاورز آتی تھیں، جس میں ایشیا سے انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا لیے گئے، جبکہ ساؤتھ امریکہ سے برازیل اور ارجنٹینا لیے گئے، نارتھ امریکہ سے میکسیکو، اوشینیا سے آسٹریلیا، مڈل ایسٹ سے سعودی عرب اور ترکی، یورپ سے یورپی یونین ایز اے ہول کو لیا گیا۔ اس طرح G20 میں 19 کنٹریز شامل ہیں، جس میں 20واں ممبر یورپی یونین ایز اے ہول ہے۔ G20 بنائے جانے کے مقاصد کو دیکھا جائے تو اس کے بنیادی مقاصد میں اکانومک کرائسس سے نمٹنا اور اکنامک سٹیبلٹی لانا ہے، اور ابتدائی میٹنگ میں فائنانس منسٹرز اور بینکرز نمائندگان ہی میٹنگ کیا کرتے تھے، لیکن 2008 میں آنے والے گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ان ممالک کو دوبارہ ری تھنکنگ کرنا پڑی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان ممالک کے درمیان کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا اور ان تمام ممالک کے سربراہان کی سالانہ میٹنگز رکھی جائیں گی، جس میں ان تمام ممالک کے صدر اور وزیر اعظم کی بیٹھک ہوگی، جو اپنے ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ لہٰذا سال 2008 سے یہ G20 میٹنگ سالانہ منعقد ہوتی آ رہی ہے، جس میں ہر سال ایک کے بعد دوسرے ممبر کو اس یونین کی صدارت دی جاتی ہے، جو اس سال انڈیا کے پاس ہے۔ پچھلے سال یہ صدارت انڈونیشیا کے پاس تھی، جبکہ آنے والے سال یہ صدارت برازیل کو دی جائے گی۔ مزید اپنے ویورز کو بتاتے جائیں کہ یہ صدارتی نظام ٹرائکا سسٹم کے تحت چلایا جاتا ہے، جس میں 3 پریزیڈنٹ شامل ہوتے ہیں اور ان کی مشترکہ رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک پریزیڈنٹ موجودہ ہوتا ہے، ایک پریزیڈنٹ سابقہ ہوتا ہے اور ایک پریزیڈنٹ آنے والا ہوتا ہے۔ مزید اس سال 18ویں سالانہ G20 میٹنگ میں ایک نئی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ان تمام ممالک کی باہمی رضامندی کے ساتھ 55 ممالک پر مشتمل افریقی یونین کو G20 کا مستقل رکن بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس G20 سالانہ میٹنگ میں مہمان ممالک کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح انڈیا نے اس سال 7 ممالک کو مدعو کیا ہے، جن میں بنگلہ دیش، نیدرلینڈ، نائجیریا، عمان، سنگاپور، اسپین اور UAE شامل ہیں۔ مین G20 میٹنگ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، جس میں 2 یا میکسیمم 3 دن تک چلتی ہے، جس میں ان تمام ممالک کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم مل بیٹھتے ہیں، جبکہ منسٹر لیول کی یا چھوٹے لیول کی میٹنگز سال بھر چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت G7 اور G20 دونوں یونین پیرالل چل رہی ہیں اور دونوں کی میٹنگز سال بھر رہتی ہیں، جن کا شیڈول آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ G20 کے آگے مزید 5 چھوٹی شاخیں ہیں، جن کے ممبرز آپس میں سال بھر میٹنگ کرتے رہتے ہیں، جو درج ذیل ہیں، جس میں پہلی B20 ہے، یعنی بزنس 20، پھر C20 جس سے مراد سول سوسائٹی 20 ہے، پھر W20 جس سے مراد وومن 20 ہے، اس کے بعد Y20 جس سے مراد یوتھ 20 ہے، اور آخر میں T20 جس سے مراد تھنک ٹینک 20 ہے۔
اگر بات G20 کے سالانہ میٹنگ کے ایجنڈے کی جائے تو اس کا بنیادی مقصد وہی اکانومک کرائسس کو ڈیل کرنا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اب اس میں کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جیسے منصوبے بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ فیوچر میں یہ ممالک مزید تعاون بڑھانے اور مختلف پروجیکٹس کو اس ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ تاحال ان پروجیکٹس کو اس میٹنگ کا حصہ بنانے میں یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام 20 ممالک ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں، جن کی فارن پالیسیز اور انٹرسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس لیے ان تمام ممالک کا ایک نقطہ نظر پر اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ جس طرح روس، چائنا، امریکہ اور سعودی عرب کے مفادات الگ الگ ہیں جو ایک دوسرے سے کافی حد تک تضاد میں ہیں۔ اس کی ایک مثال رواں سال گوا میں ہونے والے G20 میٹنگ سے لی جا سکتی ہے، جہاں فوسل فیولز کے استعمال کو محدود کرنے کے معاملے میں سعودی عرب نے اس کی مخالفت کی تھی اور رشیا نے بھی اس معاملے میں سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور رشیا اس وقت انڈیا کو آئل فراہم کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے کلائمیکس کی جانب۔ تو اس سال ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ میٹنگ خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور جس نے پاکستان اور چائنا کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر دی ہیں؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال G20 میٹنگ میں انڈیا نے ان تمام ممالک کو مڈل ایسٹ میڈیٹرینین کوریڈور یا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکانومک کوریڈور بنانے پر متفق کر دیا ہے، جس کے تحت انڈیا سے تجارتی سامان مڈل ایسٹ کے راستے سیدھا یورپ تک جائے گا۔ انڈیا کو اس کوریڈور کی کامیابی کی صورت میں پاکستان چائنا اکانومک کوریڈور کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اور اس پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کی حکومتیں اس وقت خاصی پریشانی کا شکار ہیں۔ کچھ کریٹکس کا ماننا ہے کہ انڈیا نے اپنے اس اکنامک کوریڈور کے ذریعے سی پیک کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، جس سے سی پیک کی کامیابی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اس اکانومک کوریڈور میں دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ترین ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، رشیا اور ترکی جیسے ممالک انڈیا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ اس اکانومک کوریڈور کے علاوہ انڈیا نے اس G20 میٹنگ میں جو بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ برطانیہ کا بھارت کے ساتھ ٹیکس فری ٹریڈ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ 2 لاکھ بھارتیوں کو نوکریاں دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترکی کا بھارت کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور امریکہ کا بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا یہ G20 میٹنگ انڈیا کے لیے کافی سودمند ثابت ہوئی ہے، جس نے بظاہر پاکستان اور چائنا کو پریشان کیا ہے، مگر ایز اے پاکستانی ہم پر امید ہیں کہ اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جلد ہی کرائسس سے نکل آئے گا اور چائنا کے اشتراک سے اپنے منصوبوں کو دنیا بھر کے سامنے زیادہ اہمیت والے ہونے اور سودمند ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر بات انڈیا کی اس کامیابی پر پاکستانی عوام کے ریئیکشن کی جائے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلنے والی دہائیوں سے اختلافات اور ٹسل کی وجہ سے یہ عمومی رائے پائی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ انڈیا کی کامیابی پر نیگیٹو ریئیکشن دے گی اور مایوسی، غصہ اور مذاق بنانے جیسے ریئیکشن دیکھے جائیں گے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں ممالک کی عوام کا رویہ بھی خاصی تبدیل ہوا ہے۔ پاکستان کی بگڑتی معاشی اور اقتصادی حالات کی وجہ سے عوام کے رویے میں خاصی تبدیلی آئی ہے یا ایک پازیٹیو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں پاکستانی عوام انڈیا میں ہونے والے پے در پے کامیابیوں سے جیلس دکھائی نہیں دیتی، بلکہ انڈیا کی حکومت کو سراہ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملک کے لیے معاشی، اقتصادی اور سیاسی طور پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ ہمارا ملک جلد کرائسس سے نکل آئے گا اور ترقی کی لازوال منازل طے کرے گا اور ہمیشہ شاد اور آباد رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔